अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज 6 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जल्दी से रन डाउन आपको बता दूं कि कौन सी 6 खबरें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जनाब, एक बहुत ही बुरा वाकया पेश आया है झेलम के अंदर, जहां पर एक 3 मंजिला होटल जो है वो 1 सेकंड में धमाके से जो है वो जमीन बोस हो गया। और उसके पीछे एक छोटी सी गलती थी जो वहां पर एक शख्स ने की और उसकी वजह से बाकी तमाम लोगों की भी डेथ हो गई। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर चल रही है कि इसहाक डार जो हैं, उनकी जो पूरे साल में उन्होंने तनख्वाह ली है वो 75 करोड़ के बराबर है, और उसका जो वीडियो एविडेंस है वो आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि शहबाज गिल जब से फॉरेन एजेंट बने अमेरिका के, वो इंतहाई गंदे और बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब की बार उन्होंने जनरल बाजवा की मिसेज के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। प्लस उन्होंने अली जैदी और फवाद चौधरी और जितने भी पीटीआई के लोग जो पार्टी को छोड़ चुके हैं उनसे मुतालिक कुछ बातें की हैं। इसलिए शहबाज गिल का झगड़ा हो गया फवाद चौधरी की मिसेज के साथ। वो झगड़ा क्या हुआ और किस तरह से ये लड़ाई जो है अपने तूल को पहुंची, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये कि जो जनरल बाजवा हैं उनके हवाले से कुछ इस तरह की पहले चहमगोइयां थी कि वो कादियानी है, लेकिन अब उनका कोई शजरा नस्ब लेकर कुछ सहाफी सामने आ रहे हैं। वो खबर भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि MQM लंदन का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है। कुरंगी के अंदर एक कामयाब जो है वो एक रैली निकली है, और उसके नतीजे में अब हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है उसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि एक यूथिया जो कि लंदन में था उसको लंदन की अदालत ने सजा दी है, और किस जुर्म में दी है और किस वाक्य में दी है, और किस तरह से यूथियों का अब बाहर के मुल्कों में जीना दुश्वार हो गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर, जैसे कि आपको पता है, अफसोसनाक खबर है। इसके हवाले से मैंने कुछ तफसीलात आपको बतानी है। वो ये है कि झेलम के अंदर अचानक से GT रोड के ऊपर एक होटल बना हुआ था जिसकी 3 मंजिलें थी और अच्छा खासा लेविश होटल था। ये होटल अचानक से जमीन बोस हो गया और एकदम से धमाके की जो फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट करने लगी। जनाब, अभी तो इब्तदाई तहकीकात जारी हैं, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बातें चल रही हैं वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। वो ये है कि जैसे ही धमाका हुआ उसके फौरन बाद पूरी जो इमारत है 3 मंजिला वो तो गिर गई, लेकिन 5 अफराद जो हैं उनकी ऑन दी स्पॉट जो है वो डेथ हो गई, और 15 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया गया। पुलिस ने जब वहां पर जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको जब पकड़ा, अपनी हिरासत में लिया, तो ये पता चला कि उस होटल की एक बेसमेंट भी थी, और उस बेसमेंट के अंदर से उन्होंने एक लड़का पकड़ा। और वो लड़का जो है वो किसका बेटा था, वो वहां पर बेसमेंट के अंदर एक सिलेंडर भरने की दुकान बकायदा बनाई गई थी। यानी कि पूरे होटल के अंदर जो सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी जो भरवाई का काम है वो बेसमेंट के अंदर होता था। तो उस लड़के ने ये बताया है कि उसके वालिद जो हैं वो तो ताहाल फरार हैं, लेकिन उस लड़के ने ये बताया है कि जिस वक्त ये जो पूरे होटल का ऑनर था ये वहां पर नीचे इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था, और उस वक्त वहां पे जब सिलेंडर्स भरे जा रहे थे तो उस शख्स ने क्या किया कि अपना सिगरेट जो है वो लगा लिया, और सिगरेट लगा के वो थोड़ी दूर सिगरेट पी रहा था, और सिलेंडर और उसका कोई ऐसा कुछ कनेक्शन होगा सिगरेट का या उस चीज का, ये तो खैर तहकीकात में पता चलेगा। लेकिन जो उस लड़के ने बयान दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो यही कह रहा है कि उस शख्स ने एक तरफ से सिगरेट पी रहा था और दूसरी तरफ जो है सिलेंडर भरा जा रहा था, जिसकी वजह से फौरी तौर पे जो है वो धमाका हुआ, और धमाके के नतीजे में जो है वो इतने लोग मर गए। बहरहाल जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये खबर आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी थी कि आज के दौर में हर वक्त हम गाड़ियों में बैठे होते हैं, उस वक्त भी जब पेट्रोल या गैस लोग डलवाते हैं तो उस वक्त भी लोग सिगरेट पी रहे होते हैं या परफ्यूम करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। बहरहाल चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि इसहाक डार के बारे में यूथियों ने आजकल एक नई बहादुर उड़ाई है। वो ये कह रहे हैं इसहाक डार ने पिछले 1 साल के अंदर 75 करोड़ रुपए जो हैं वो तनख्वाह की मद में लिए हैं। इस पे इसहाक डार का अपना रद्देमल आ गया है, और वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए उनकी जुबानी। भाई मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम MNA, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है, मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है ना मेरा लेने को इरादा है। वो पता नहीं कहां से 72 करोड़ कैसे, उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई जो छोड़े नहीं, सलाम साहब छोड़े, मैं इन काम पॉजिटिव काम करूं मुल्क के लिए, मैं इन नोटिसों में चलते। चलिए जनाब, अब चलते हैं खबर नंबर 3 की तरफ। तो खबर नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि आपको पता है कि जब शहबाज गिल
پکڑے گئے تھے اور جب وہ یہاں پر زیر حراست تھے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر تماشے اور ڈرامے کرتے تھے. اس سے پہلے آپ ان کا بیان سن چکے ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم تو چودھری ہوتے ہیں جی, ہمارے اتنے گاؤں ہیں جی, ہماری تو یہ ریپیوٹ ہے جی, انج ہو گیا جی تے اونج ہو گیا جی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب پکڑے گئے تو ان کا جس طرح سانس بند ہوا اور جس طرح سے وہ کہتے تھے ہاں ہاں, تو اس کے بعد پھر وہ ڈنکی راجا بن کے جس طرح سے ملک سے باہر بھاگے اور پھر جس طرح سے انہوں نے جا کر خود امریکہ کے اندر خود کو فورن ایجنٹ کے طور پہ جو ہے وہ رجسٹر کروایا, ان کا رجسٹریشن نمبر بھی آ گیا. اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے تنقید کی فواد چودھری پہ اور علی زیدی پہ, اور ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کے اندر یہ لکھا کہ علی زیدی سمیت 17 افراد کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے جس میں فواد چودھری کا نام بھی شامل ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے ماتھے پہ گولیاں کھا لیں گے, سینے پہ گولیاں کھا لیں گے, لیکن ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے. اب جناب ان تمام لوگوں نے خود آ کر اعلانات کیے کہ ہم جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کی کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے فائنلی جو ہے ان کی لسٹ بنائی ہے اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا نام 17 لوگوں کا ڈال کے تو چیئرمین پی ٹی آئی یعنی کہ جو نیازی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو نکال دیا ہے. تو اب جیسے ہی شہباز گل نے یہ ٹویٹ کیا تو فوری طور پہ جو ہبا ہیں یعنی کہ فواد چودھری کی مسز وہ سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر منہ توڑ جواب دیتے ہوئے شہباز گل کو یہ کہا کہ خود تو تم فرار ہو. انہوں نے ٹویٹ کیا, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے کہا کہ خود تو تم فرار ہو اور باتیں سنو ان کی, پہلے پارٹی میں اپنے عہدے کی وضاحت تو کر دو. یہ بالکل صحیح منہ پہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ناٹے دار تھپڑ مارا کہ خود آپ فرار ہو, خود آپ کی جو حالتیں تھیں یہاں پر وہ اتنی پتلی ہوئی, کس طرح آپ یہاں سے بھاگے, کس طرح سے آپ نے وہاں جا کے خود کو فورن ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر کروایا, اور اب امریکہ میں بیٹھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کچھ بھی بولو گے اور آپ کل کو پاکستان نہیں آ پاؤ گے یا آپ کو پاکستان والے یا مارخور آپ کو لا نہیں پائیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کے بعد جناب یہ جو ہبا صاحبہ ہیں ان کو اور زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ داغ دیا اور انہوں نے کہا کہ واپس آئیں اور آ کر مقابلہ کریں. شہباز گل کو انہوں نے یہ مشورہ دیا. لیکن آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. شہباز گل کو وہ آ نہیں سکتی ہے. پھر وہ آئے, انہوں نے اپنا ایک ولاگ بنایا اور علی زیدی کے اوپر جو ہے بے جا تنقید کی, جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو علی زیدی سے کافی یعنی کہ پرابلمز ہیں, اور علی زیدی کے پزاز پہ تنقید کی, جب وہ اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ تھے اس پہ تنقید کی, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پھر سے ابھارا, کیا کچھ کہا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایڈیٹر آپ کو سنا دے. جن کا نام علی زیدی صاحب ہے, جو سندھ کے پریزیڈنٹ تھے, اور اللہ کے کرم سے جتنی دیر وہ پریزیڈنٹ رہے انہوں نے پورے سندھ میں حلیم عادل شیخ جیسے لوگ جو کام کرنا چاہتے تھے وہاں پر ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھی, عذاب کر کے رکھی. سندھ کے سوشل میڈیا کے لوگ اگر عمران خان صاحب سے ملنے آتے تھے اور تو اس میں بھی علی زیدی صاحب نے اپنا گروپ بنایا ہوتا تھا کس کو ملنے دینا اور کس کو نہیں ملنے دینا. میں جب چیف آف سٹاف تھا تو ان کی میرے ساتھ ایک آدھ دفعہ اس بات کے اوپر بحث بھی ہوئی کہ اس کو ملنے دینا اور اس کو نہیں ملنے دینا. ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی زیدی صاحب نیچے ورکر سے لے کے اوپر کی جو صوبے کی لیڈرشپ ہوتی تھی ان تک کے خلاف ہمیشہ ہمہ وقت سازش میں میرے سامنے جو میں نے دیکھا وہ مبتلا رہتے تھے. اس کے علاوہ جب وہ پکڑے گئے تو آپ کو کچھ چیزیں میں یاد کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اچانک, ابھی کوئی بھی نہیں پکڑا گیا, اچانک ٹہلتے ہوئے وہ پکڑے گئے. آپ کو پتا تو آپ نے دیکھا, اور جس طرح سے پابندیاں جب لگتی ہیں کچھ پارٹیز کے اوپر, کچھ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جو واپس آتی ہیں, دوبارہ سے اقتدار میں آتی ہیں, دوبارہ سے اپنا وہی نام اور مقام جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر بناتی ہیں, اور کچھ پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو کبھی بھی نہیں آپ لا سکتے. ایسی پارٹیز جو کبھی بھی اپنا نام اور مقام نہیں بنا سکتی, ہمیشہ کے لیے کل عدم ہو جاتی ہیں. انہی میں ایک نام آتا ہے جی ایم کیو ایم کا. اب ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک ایم کیو ایم وہ ہے جو پاکستان کے اندر آپریٹ ہو رہی ہے, ایک ایم کیو ایم وہ ہے جو اصل الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی. اب ہو کیا رہا تھا, پچھلے 7-8 مہینے سے کراچی کے اندر جگہ جگہ الطاف حسین کے بینرز لگائے جا رہے تھے, اور نہ صرف بینرز لگائے جا رہے تھے بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ الطاف حسین جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ الطاف حسین سے پابندیاں جو ہے وہ ہٹائی جانے والی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بینرز کے علاوہ جو ہے وہ جگہ جگہ بل بورڈز لگنا شروع ہو گئے, اور نہ صرف لگنا شروع ہو گئے بلکہ اب فائنلی کورنگی کے اندر جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریلی نکلی جو کہ الطاف حسین کے حق میں تھی اور ایم کیو ایم لنڈن کے حق میں تھی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد ریاست کی طرف سے ڈنڈا اٹھا اور پھر حکومت کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جی
ایم کیو ایم لنڈن جو دوبارہ سے اپنے پر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ پر کٹ چکے ہیں ہمیشہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بانی ایم کیو ایم تھے یعنی کہ الطاف حسین، ان کے اوپر تاحیات پابندی لگ چکی ہوئی ہے اور وہ اٹل ہے، اور ان کارکنان کے خلاف اب کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے جنہوں نے یہ پوری ریلیز نکالی ہیں یا جو دوبارہ سے لوگوں کو ری یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو وابستہ افراد ہیں اس چیزوں سے ریلیٹڈ جنہوں نے یہ پوری پروگرامنگ کی ہے، جنہوں نے ریلیز نکالی ہیں، جو دوبارہ سے ایم کیو ایم لنڈن کو پاکستان کے اندر ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ان کو بھی 9 مئی کے واقعے کے پیٹرن پر ہی گرفتار کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کے اندر اپنی ایک ریاست بنا لینا، خود سے فیصلے کر لینا اور خود سے ہی کچھ بھی کرنا، یہ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کو ریاست کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ بھی کر لیں اور آپ کے یہاں پہ جھنڈے پکڑا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے کسی بھی پارٹی کے اندر گھسا کے اور کہیں کہ جی آؤ جی حمایت کا اعلان کرو، اور آپ لوگ ڈنڈے کھانے کو جو ہے نا وہ بعد میں جیلیں بھرو، اور یہ جو لیڈران ہیں جو جعلی لیڈران ہیں یہ بعد میں آپ کو کہہ دے جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. تو جب اسی سلسلے کی بات چل نکلی ہے تو اچھی بات ہے یہ خبر بھی آ جائے کہ جناب علی ایک شخص تھا جس کا نام ہے جی عامر وسیم. اس کی عمر تھی جی 51 سال اور اس نے کیا حرکت کی تھی، اس نے 18 مئی کی رات کو حقیقی آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، اور یہ جا پہنچا تھا پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے، اور پاکستانی بلڈنگز کے سامنے جا کر یہ 18 مئی کو کہہ رہا تھا کہ آج میں حقیقی آزادی لے کر ہی جاؤں گا. اور پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن پہ حملہ کرنے والا یہ جو شخص تھا، اس نے جناب علی کیا کیا کہ جب اس نے یہ سب کچھ کیا اس کے بعد یہ عمارت کے اندر گھسا، اس نے توڑ پھوڑ کرنے کی بھی کوشش کی، اور فائنلی اب اس کو سزا ہو گئی ہے، وہ بھی لنڈن کی عدالت سے اس کو سزا ہوئی ہے. برطانوی کراؤن پروسیکیوشن ہے جی، برطانوی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جب اس سے پوچھا کہ ہاں جی بھئی بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا، تو اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اپنے جرم سے انکار کرتا رہا، لیکن اس کے جو ایویڈنسز تھے، اس کے جو ویڈیوز تھے، جب وہ اس کے سامنے پلے کیے گئے، جب اس کے ریکارڈز دکھائے گئے، جب جیو فینسنگ اور جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی اس دن تم وہاں موجود تھے، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا کہ وہ اس چیز سے انکار کر سکے. اور فائنلی اس نے کہا کہ جی میں تو وہاں مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے گیا تھا، میں تو وہاں توڑ پھوڑ کر کے نیازی کو جو ہے فتح دلانے کے لیے گیا تھا، میں تو بابر غوری اور شیر شاہ سوری بن کے وہاں پہ گیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ شخص جو ہے اس کے خلاف لندن کی عدالت نے، برطانوی کراؤن پروسیکیوشن نے اس کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر کرمنل ڈیمیج کی فرد جرم بھی عائد کی ہے، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اور وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، قانون کے کٹہرے میں سب کو آنا پڑے گا. جناب جی یہ 6 خبریں تھیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے جیلم کے اندر یہ جو نیگلیجنسی کا ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ آج کے بعد گاڑی میں بیٹھے ہوں یا کہیں پر بھی بیٹھے ہوں جہاں پہ پیٹرول یا اس طرح کی چیزیں یا گیس لیکیج یا پرفیوم یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے کبھی بھی سگریٹ کا استعمال نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ اسحاق ڈار کی تنخواہ کے بارے میں جو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور فواد چودھری کی جو مسز ہیں انہوں نے فکس کیا ہے شہباز گل کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور صحافی فہد حسین کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کا اب صفایا ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے لنڈن ایم کیو ایم کا صفایا ہو چکا ہے، جس طرح سے اب وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر آ کے الیکشن نہیں لڑ سکتے، بالکل اسی طرح سے اب نیازی صاحب کا جو تجربہ خود کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے وہ فلاپ ہو چکا ہے، اب دوبارہ ان کو کبھی موقع نہیں ملے گا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو کرنگی کے اندر ریلی نکلی ہے ایم کیو ایم کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور یہ شخص جس نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اب اس کو فائنلی سزا ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ویسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.